बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं काशिफ खान और आज अपने एक खुसूसी प्रोग्राम में मेरा एक दोस्त, मेरा भाई तौकीर साहब के पास मैं बैठा हुआ हूं। कुछ दिनों पहले इनकी वालदा, हम सब की वालदा जो इस दुनिया से चली गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो लोग जिनके हम बहुत ही करीब रहते हैं, वो लोग जो हमें पैदा करने से पालने पोसने तक और हमारी बुढ़ापे तक, जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं, चाहे हम बूढ़े क्यों ना हो जाए, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो दो ऐसे लोग जो बग़ैर पैसों के हमारे नौकर होते हैं, दिन रात उनका उठना बैठना सिर्फ हमारे लिए होता है। क्यों ना इस मौजू पर तौकीर भाई से बातें की जाए, इनके इल्म से फ़ायदा लिया जाए और वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें, ताकि एक वालिदा जिस तरह हमें पालती हैं, वो चीज़ तमाम लोगों के साथ शेयर की जाए। कारी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग तशरीफ़ लेके आए और यकीन करें कि मुझे पता चला था कि आपकी पूरी टीम आ रही है, तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला और आज आप इस बारे में, जो माँ के बारे में आपने कहा था कि मैं एक असल में मैंने सोचा तौकीर भाई के ये वाक़या ऐसा है कि एक तो मौत ऐसी चीज़ है कि हम सब की ज़िंदगी में आना है। बिल्कुल जो चीज़ ज़िंदा है, जो शख्स, चाहे वो इंसान है या जानवर, वो ज़िंदा है, वो सांस ले रहा है, तो उसने मरना भी है। लेकिन फिर जब ये बात वालिदैन पर आती है तो वो इंसान के लिए बहुत ही बर्दाश्त से काशिफ बाहर भाई, होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मौत तो हर चीज़ को आती है। मैंने बड़े अपने अजीज़ व क़ारिब के जनाजे पढ़ाए, मैं गया जाता भी हूँ, आपको पता है जनातुल जनाजे पे लोग कहते हैं जी आप बयान भी करें जी, और लोगों की मोहब्बत होती है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोग दीन से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल, तो बेशक। वो जो है टूटी फूटी जो हमें भी कुछ आता है तो हम भी वहाँ नहीं बयान नहीं, कर दे माशाल्लाह, देते हैं आपका जी। बयान हमने सुना है, नहीं तो ज़बरदस्त। वो ऐसा था कि जब मेरी वालदा जब फौत हुई तो यकीन करें, सबसे पहले मैं आपको जनाजे की बात करूंगा कि एक बहुत बड़ा बंदा सोचता है कि ये क्या हो रहा है सब कुछ, मतलब इंसान का वो जहन तस्लीम नहीं तस्लीम करता नहीं करता जी। कि क्या हो रहा यकीन है। करें कि मैं अपनी वालदा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से बाग बनाए। तकरीबन कुछ अपने फोत होने से कुछ 10-12 दिन पहले वो बीमार हुई, 2 दिन। तो मैं आया कमरे में तो मुझसे कहने लगी कि तौकीर बेटा, मेरी टांगों में बड़ा दर्द है। अच्छा। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अम्मी जी ठीक हो जाएंगे, होता रहता है, सर्दी है, हो जाता है, सर्द उम्र का तकाजा भी होता बिल्कुल। है। तो कहने लगी नहीं पता नहीं मेरे टांगों में दर्द हो रहा है। तो मैं उनकी टांगें दबाता, उनके में हाथ दबाता। आप यकीन करें ना, उस टाइम मुझे दुआएं मुझे दे रही थी ना, तो आम दुआओं से उस दुआ का कोई कैफियत कुछ छोड़ती है। मुझे वो ये मज़ा और वो मज़ा, कोई तस्कीन। कैफियत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनकी कमर दबाऊं, इनके हाथ दबाऊं, इनके पाँव। तो मुझे वालदा अपनी कहने लगी कि बात सुनो, आप में तो बड़ा ज़ोर है। तो मैं वो बड़ा मजाक उनसे करता हाँ, कि ये मैंने ऐसा है कि मैं मदरसे के मैंने घर में, कारी साहब आपकी बात कर रहा हूँ, घर में वालिदा जो होती हैं वो एक दोस्त की हैसियत भी रखती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। दोस्त क्या, हम ये मैं आपको पहले भी बात कर रहा था, तो मैं वो उनके वो पाँव वगैरह दबाता, हाथ दबाता, तो मुझसे कहती कि आपके हाथ पाँव में, आपके हाथ में बड़ा जोर है। तो मैं उनसे कहता मैं मदरसे में रहूं, तो हमने मदरसे में खाना पीना अच्छा किया है, तो बिल्कुल। मेरे हाथों में इस वजह से जोर है ना। कहती मुझे आस्था दबाया करो। और यकीन करें, जो उस टाइम वो दुआ देती ना, तो उस दुआ को और आम दुआओं की जो पहले देती थी ना, उसमें बड़ा मुझे फ़र्क नज़र आता। वो ऐसे दिल से दे रही थी ना, मुझे कह रही थी अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें अल्लाह नेक बड़ा करे, मतलब वो कैफियत कुछ और थी यार। कारी साहब, क्या क्या ऐसी बात होती है वालिदा में, ख़ास कर अभी माशाल्लाह आप भी वालिद हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, हम लोग भी, लेकिन वालिदा जो होती है, क्या कैफियत क्या होती है, क्या ऐसा मज़ा रखा है अल्लाह ने कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी हो ना इंसान, बूढ़े सा बूढ़ा भी हो जाए बंदा, लेकिन जब अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में आता है ना, वो सुकून मिलता है कि दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभी मैं यहाँ पे हमारी स्टोर भी है, तो मैं रात को कभी कभी लेट आता था, तो मुझे फ़ोन करके कहती थी कि आप अभी तक नहीं पहुँचे हैं, सर्दी है कि गर्मी है, लेकिन वो पूछती थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था, हमने शादी भी कर ली, हमारे बच्चे भी हो गए, लेकिन हम लोग कहीं जाते थे, कहीं घूमने के लिए जाते थे, या अपनी फैमिली के साथ पिंडी इस्लामाबाद चले गए, या कहीं और चले गए, इंसान है, 100 बातें लगी होती हैं।
تو وہ ہر 15-20 منٹ بعد فون کرتی تھی جی بھائی کہاں پہنچے ہو. میں ان سے کہتا تھا امی جی ہم کوئی چھوٹے تو اب نہیں ہیں, ہم تو بڑے ہو گئے ہیں, ہم آپ کو فون کر دوں گا میں پہنچ جاؤں. لیکن وہ ان کی محبت ایک ایسی ہوتی تھی. یہ قاری صاحب یہ وہ کیفیت ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو جس طرح آپ والدہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو میں اسی بات کو لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا باہر نکلتا ہے نا تو ہم فوراً اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. گھر میں بھی ہو تو ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں, بھائی کہاں چلا گیا ہے, گر نہ جائے, دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو یہی چیز پھر چاہے ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں, ہاں تو بالکل ایسا ہی ہے. والدین اور پھر ماں تو ماں کی تو یقین کریں کہ میں کہتا ہوں نجیہ کہ میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ لوگوں کے بڑے جنازے پڑھائے میں نے, لیکن جب اپنی والدہ کا جنازہ اپنی پڑھایا تو والدہ کا میں ایسے کام سک گیا ہوں. بڑی ایک الگ سی کیفیت تھی میری. میں نے کہا یار میری ماں, اور یقین کریں کہ کچھ دن فوت ہونے سے پہلے کاشف بھائی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگی تو پھر اگر میں فوت ہوگی نا, بالکل ٹھیک تھی عام اسی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے اچھا جو ہے نا لوگوں کو دعوت دینی ہے کھانے کی, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں, ہم ایسے مذاق کر رہے تھے. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. میں نے کہا لیکن وہ اب اس میں جو ہے نا میرے بھائی کی چھوٹے کی شادی بھی تیار تھی. اب وہ مجھ سے, ہاں حارث کی شادی تیار تھی, وہ مجھ سے کہنے لگی, میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ حارث کی شادی ہوگی اس کے ولیمے میں میں حسن قرات کا پروگرام کروں گا. اچھا جی, تو بڑی خوشی, کہتے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, کہتے خاندان میں ایسا نہیں ہوا. میں نے کہا میں انشاءاللہ یہ کر کے بتاؤں گا. میں نے کہا کہ میں ولیمے والے دن جو ہے حسن قرات کا پروگرام رکھوں گا. بہرحال ان کے نصیب میں نہیں تھا, تو پھر میں نے ایسے کیا جب ان کا ہم تیسرے دن کی جو دعا تھی ہماری, تو اس پہ میں نے جو ہے نا خیبر پختونخوا کے الحمدللہ بڑے بڑے قراء کو بلایا, ہم نے وہ قرات کا پروگرام یہاں پہ کیا. تو میں نے کہا انشاءاللہ ان کی روح کو تسکین ملے ہوگی اس سے. قاری صاحب ابھی جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیر سے گھر آ رہے ہیں اور کوئی پوچھ نہیں رہا, جب آپ آتے ہیں اندر, بیوی کی تو ایک الگ وہ ہوتی ہے نا, لیکن ماں نہیں ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھی. یقین کریں میں شروع میں جب مطلب جب مہمان وغیرہ چلے گئے, تو جب میں رات کو, میں پہلی دفعہ جب گھر آیا تو میں پہلے آ کے نا امی کا دروازہ کھولتا تھا کمرے کا, ان کو میں سلام کرتا تھا. اس کے بعد میں اپنی چابیاں جو ہے دکان کی جو ہے نا وہ میں ایک سائڈ پہ رکھتا تھا. لیکن ابھی جب اس دن میں آیا نا, یقین کرے والد صاحب میرے حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, تو میں ان کے سامنے روتا وغیرہ نہیں ہوں. تو میں الگ ایک سائڈ پہ ہو گیا, میں بہت رویا, اتنا رویا. میں نے کہا یہ مردوں کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے قاری صاحب, کتنی بھی بڑی تکلیف ہونا یہ کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتے نا, بندہ اپنا دل نہیں کھول سکتا. آپ یقین کریں کاشف بھائی, میں آپ سے کہوں کہ ہماری والدہ کا جو موت کا سانحہ تھا, یہ تو ایک اچانک سے ہوا. 10-12 دنوں میں یہاں بیمار ہوئی, میں یہاں ہاسپٹل لے گیا ان کو, یہ قاضی کمپلیکس لے گیا. تو میں قاضی کمپلیکس میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو لے گیا. تو میں نے کہا ان کا علاج میں اچھا ہاسپٹل میں کراؤں. تو میں نے ان کا علاج جو ہے میں نارتھ ویسٹ لے گیا. مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں جب میں ان کو نارتھ ویسٹ لے گیا تو ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی. اچھا, تو بہرحال ہم نے کہا 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے, بہتری کی طرف آج نارملی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے, کوئی ایسی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جب میں ان کو چھوڑ کے وہاں نارتھ ویسٹ آیا, جب ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن میں نے ان کے ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تب ان کی طبیعت کیسی ہے, تو مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کریں اللہ خیر کرے گا. اکثر ایسے ہوتا تھا اندر سے کوئی ڈاکٹر آ گیا یا کوئی نرس آ گئی, وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ آپ کی امی آپ سے جوس مانگ رہی ہیں, فریش جوس مانگ رہی ہیں. تو میرے دل کو بڑی ٹھنڈک ہوتی کہ چلیں میں نے کہا چلے کچھ تو امی کی بہتری ہو طبیعت رہی ہے ٹھیک نا, ہاں کچھ بالکل. کھا رہی ہیں, کچھ پی رہی ہیں. لیکن اندر کی معلومات مجھے نہیں تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا پوزیشن ہے ان کی. لیکن میں نے جب ان کو ویڈیو کال کرتا نا تو مجھے یہی کہتی, ایسے ہاتھ اٹھا دی اپنا, مجھے اس طرح دور سے ہاتھ اٹھا کہتی میرے لیے دعا کرو ویڈیو کال سے. جب ان کو ماسک سے ہٹاتے نا تو ان کی ایک آواز سی اندر سے آتی تھی, وہ آواز جب میں سنتا نا تو میں گھبرا جاتا تھا. یقین کریں میں اتنا گھبرا جاتا تھا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آپ یقین کرو میں ان سے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں ان کی شکل صورت نہیں دیکھ سکتا کہ مطلب وہ اتنی تکلیفیں ابھی ہیں, کبھی ایسی تکلیف. آپ یقین کریں کاشف بھائی, ہمارے والد صاحب بیمار, ان کو ہارٹ کا مسئلہ, اوپن سرجری ان کی ہوئی ہے, بلکہ وہ بیمار, ان کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے. اور ہم یہی کہتے تھے کہ شکر الحمدللہ ہماری والدہ کو مطلب ان کی 64 مطلب 64 سال ان کی عمر تھی, کوئی ایسی بیماری ان پہ لائق نہیں تھی. لیکن اچانک ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس حال تک ہم پہنچ گئے. اور یقین کریں کہ جب نارتھ ویسٹ میں ہم 10 دن رہے تو نارتھ ویسٹ میں ہم ڈاکٹر سے روزانہ پوچھتے ان کی طبیعت, وہ یہی کہتے دعا کریں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی والدہ کا اس سے اچھا علاج کراؤں,
چاہے دنیا کی جو چیز مجھ سے چلی جائے لیکن میری والدہ جو ہے نا، جیسے پہلے ٹھیک ہم جاتے تھے، ہم رات کو کام کر کے، میں میرے دونوں بھائی ہم آتے تھے تو ہم اپنی امی کی جو جگہ ہے، جو بستر جو کا بیڈ جو تھا، ہم اس پہ ان کے پاس لیٹ جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہماری والدہ واپس آئیں، چاہے مجھے گھر بھیجنا پڑے، اپنا آپ بھیجنا پڑے، لیکن میں اپنی والدہ کو جو ہے نا ٹھیک سلامت گھر لے کے آؤں گا۔ لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے جانا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ سے یہ کہوں گا کاشف بھائی کہ جن کی ہیں وہ قدر کریں، جن کے والدین سب ہیں۔ سے بڑی بات یہی ہے، میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں قاری صاحب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے، کچھ زیادہ ہی ماں باپ سے یہ لوگ اکتائے ہوئے ہیں، کچھ زیادہ ہی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کچھ زیادہ ہی پھر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں وجہ سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں سے کہ جن کے ماں باپ ہیں، جن کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہوئی ہے؟ میں ان سے یہی کہوں گا، اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسی بدتمیزی والدین کے ساتھ، بڑا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار، نافرمانی تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان لوگوں کے لیے، بس بہت عجیب طرح کے لوگ میں ہیں۔ یقین کریں نا کاشف بھائی، آپ یہ بات کر رہے ہیں، میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک بڑا کرے، سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بڑا کرے۔ میں مطلب ابھی تک کہیں جاتا تھا تو ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنی والدہ سے پوچھیں کہ بھئی ہم آج جا رہے ہیں اسلام آباد، جا رہے ہیں پنڈی جا رہے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ تو میں ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں کرتا تھا، میں اپنی بڑی بہن سے کہہ کے، جو اسلام آباد میں تھی، میں ان سے کہتا تھا کہ وہ ہماری سفارش کرے، امی ابو سے کہے کہ ہمیں جانے دیں۔ اتنا ڈر، مطلب میری عمر اب تقریباً کچھ 37 سال ہو گئی ہے، ہونا بھی چاہیے اور نا میں قاری صاحب، ہونا بھی چاہیے۔ سامنے ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ بہت بڑی محبت۔ اور اس میں لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈر، اور وہ یہ نہیں، یہ دیکھیں گھر میں اتنے بڑے زبردست قسم کے رشتے ہیں کہ ان کا لحاظ اور ان کی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے کہ انسان، میں کہتا ہوں کہ ان سے بات بھی کرے تو سر جھکا ہوا ہو۔ بالکل سر، آپ یہ کہتے ہیں، یقین کریں میں اپنی والدہ کی قبر پہ بھی جاتا ہوں، جی، افسوس ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکا جس طرح حق تھا، یقین کریں نہیں کر سکا۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں نجیب، میں پچھلے دنوں گھر کا کام کروا رہے تھے تو وہ گریزر وغیرہ کا مسئلہ تھا، وہ ہٹا ہوا تھا، تو میں جب پانی گرم رہا تھا تو میری والدہ ایک دم وہ بالٹی میرے ہاتھ سے لیتی کہ کہیں میرا بیٹا نہ جل جائے، اس کے اوپر پانی نہ گر جائے۔ مطلب وہ اتنی محبت نا، تو میں اب قبر پہ جاتا ہوں نا تو یقین کریں میں قبر کے پاس بیٹھ کے یہ جو وقت ہوتا ہے نا قاری صاحب، جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم پکڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آتا نہیں ہے واپس۔ اس لیے وقت کے گزرنے سے پہلے، اور وہ رشتے جو ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں نے کہا نا شروع میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت یہ دی ہے کہ یہ دو وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے ساری زندگی آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کاشف بھائی، میں مرکز میں پڑھتا تھا، تبلیغی مرکز میں، میں نے حفظ میں نے وہاں سے کیا ہے۔ جی، آپ یقین کریں کہ وہاں بڑی سختی ہوتی تھی، تو میری یہ کمر نہیں ہے، کمر یہاں پہ نشان ہوتے تھے، اسٹک کے نشان پڑے ہوتے تھے، اتنی سختی ہوتی تھی۔ جب میں گھر آتا تھا نا تو میری والدہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اچھا کیا تمہیں اپنے استاد نے مارا ہے، تمہیں مار پڑے گی تو تم پڑھو گے۔ مطلب انہوں نے یہ لاڈ وغیرہ نہیں دیے کہ یار آپ استاد نے مارا ہے، میں آپ کو گھر بٹھا لوں، آپ کی جو ہے نا یہاں پہ تیل سے مالش کر دوں آپ کی، اور ہاں، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے دین کے معاملے میں انہوں نے بہت سختی کی۔ میں یقین کریں میں کبھی کبھی آتا تھا، یہی باتیں انسان کو آگے جا کے پھر سکھاتی بھی ہیں۔ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کاشف بھائی، عشاء کی نماز لیٹ ہو جاتی تھی، میں گھر میں پڑھتا تھا تو مجھے ڈانٹتی تھی، کہتی آپ عشاء کی نماز کیوں گھر میں پڑھ رہے ہو، غصہ ہوتی تھی مجھے۔ تو میں نے کہا اب کون ڈانٹے گا، اب کون ڈانٹے گا، یہی بات ہے کہ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت بڑی کم نعمت وقت ہے، میرے بہت والد کم۔ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ آپ یقین کریں، یہ نہیں کہ میں آپ کے مطلب آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جی ان کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں روزانہ میری کی یہ روٹین ہے کہ میں رات کو آ کے اپنے والد صاحب کے پاؤں جب تک نہ دباؤں، ہاتھ نہ دباؤں، کمر نہ دباؤں، میں نہیں سوتا، بالکل نہیں سوتا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی اور زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں دیتی ہے۔ کئی صاحب آپ کی جتنی بھی آنے والی زندگی ہے اس کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی والدہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے،
اور جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ اس کی قدر کریں، بالکل بالکل جی، ورنہ جب یہ وقت گزر جائے گا پھر لاکھ انسان چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا پروگرام کرنے کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی، قاری صاحب کو کیا ضرورت تھی ادھر بیٹھنے کی، باتیں کرنے کی۔ مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ان رشتوں کی قدر کریں، اور والدین زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے وہ قرآن میں ہے نا، جی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار نہیں کر شمار سکتے۔ کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایمان کے بعد جو ہے نا سب سے بڑی جو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا نعمت جو ہے وہ والدین ہیں اور صحت ہے، اور بندہ اس کی قدر کرے۔ یقین کریں نہیں ہے نا، اب یقین کریں ہم اپنے گھر آتے ہیں نا، ہمیں بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار گھر میں والدہ نہیں ہے۔ ہم پہلے کوئی مشورہ ہوتا تھا بھئی والدہ کو بٹھا کے، والدہ ہماری کہتی تھی اوپر گھر بنایا میری والدہ نے، بڑے شوق سے گھر بنایا، اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے ہم سے مشورہ کرتی ہے۔ لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ چلیں وہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے، شکر الحمدللہ میں روزانہ ان کے لیے ایک سے پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہوں، الحمدللہ میری روٹین ہے۔ اگر وہ ایک دن مس بھی ہو جائے، اگلے دن میں الحمدللہ 2 سپارے کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک ہمت ہے، انشاءاللہ کروں گا۔ جب اللہ نے اپنے پاس بلا لیا پھر بالکل ہی دعا کر۔ یہ بھی قاری صاحب آپ کی خوش قسمتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ ایسے والدین، جیسے آپ نے ابھی آخر میں بات کی، کہ وہ والدین جو دین کے معاملے میں اپنے اولاد پہ جو ہے نا لاڈ پیار کچھ زیادہ دکھاتے ہیں اور انہیں سختیوں سے روکتے ہیں کہ ان پہ سختیاں نہ ہوں، تو وہ پھر اپنی دعا کا بھی میرے خیال میں دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے تو ہی، جس طرح آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اپنے اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ کل آپ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کو دعاؤں میں یاد کریں، کیونکہ اس سے زیادہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کوئی چیز دعا کے علاوہ جو ہے نا وہ کام نہیں آتی۔ شکریہ، بہت شکریہ قاری بہت صاحب۔ شکریہ جی کاشف اور بھائی آپ کا، آپ میرے پاس آئیں جی، ہم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی یہ ہمارا مقصد رہے گا کہ ہم اپنے والدین کی اور اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کو محبت کی نظروں سے دیکھیں۔ بہت شکریہ جی، قاری میں صاحب۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کاشف بھائی کہ وہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہی پیغام سب کے لیے ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، نعمت ہے، اور نعمت کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ کبھی میں دیکھوں، کبھی میں سوچوں۔